हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अप्पू भाई बोल रहे हैं? हाँ भाई, कौन? भाई खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मेरा नाम अहमद कुरैशी है और मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। एक मिनट और भाई, मैं थोड़ा होल्ड कीजिए, मैं बाहर आ जाऊँ, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। जी, हाँ भाई बताइए, कौन बोल रहा है? जी, मेरा नाम है अहमद कुरैशी और मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ और मैं एक अहले हदीस का तालिब इल्म हूँ। हम्म। जी जी। तो अपना फोन रिकॉर्ड मत करना क्योंकि मुझे कुछ सवाल करने थे। वो तो हो रहा है, वो तो ऑटोमेटिक है। अच्छा अच्छा। नहीं, ऑटोमेटिक का ये है कि मुझे आपका ऑडियो वगैरह सुनी है। मुझे ये जानना था कि जैसा कि मतलब नदीम भाई की भी ऑडियो मैंने सुनी है, उसके अंदर जैसा कि फसली रब्बी का वनहर की वो तफसीर के अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं, तो इस मौजू पे मुझे थोड़ा सा मतलब बता देते तो अच्छा होता थोड़ा सा। हाँ तो इसमें फिर मतलब ऐसी छुपाने की कौन सी बात है, रिकॉर्ड ना कीजिएगा, ये वो कोई इतना बड़ा इश्यू थोड़ी ना है। फसिल रब्बी का वनहर, ठीक है। वनहर इसकी। इसकी जो तफसीर है, ठीक है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जी तारीख जी अल कबीर में भी आती है, ठीक है, जी इमाम बुखारी रहीमुल्लाह की। जी तो जी। मतलब इसका जो खुलासा है वो ये है कि नमाज में सीने पे हाथ बांधना है। अच्छा अच्छा। जी जी तो जी। जो नहर क्योंकि होता है ना, नहर जहाँ जानवरों को काटते हैं, ज़िबा करते हैं, नहर जो होता है ना, जी जी तो भाई। नहर मतलब भाई वो सीने के पास होता है ना। जी जी तो जी मतलब सीने पे हाथ बांधना है। अब लोगों ने इसकी तफसीर को मतलब अपने अल्फाज उसमें डाल के उसमें तहरीफ कर दिया कि फसिल रब्बी का वनहर की जो तफसीर है वो ये है कि नाव के नीचे हाथ बांधना। ठीक है, अली रजी अल्लाह जी तआला अन्हु से उन्होंने साबित कर दिया कि नाव के नीचे हाथ बांधना है। ठीक है, खैर वो जी ज़ईफ बात है। जी जी ठीक है, सही जो मतलब बात है भाई, उससे ये साबित होता है कि नमाज में सीने पे हाथ बांधना और नहर जो जी जी। होता है वो सीने के एरिया के पास होता है, नाव अच्छा के अच्छा। नीचे से। और भाई वो नहर से, इन दोनों में तो बहुत जमीन आसमान का फासला है भाई, कोई लेना देना ही नहीं है। जी 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 आप समझ रहे हैं? जी जी। और अगर और मान भी दूसरी। ली जाए, अब इसका दूसरा जवाब ये है क्योंकि ज़ईफ, अब उनका मजहबी टिका हुआ है ज़ईफ पे। ठीक। जी जी। सही तो बात। ज़ईफ पे अगर वो कहे नहीं नहीं सही है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है कि नाव के नीचे हाथ बांधना है, तो उनसे पूछिएगा ये जो तफसीर है, ये जो आयत कुरान की नाजिल हुई थी, क्या ये खाली जी आदमियों के लिए है या मर्दों के लिए है या मतलब किसके लिए है? आखिर कुरान नाजिल किसके लिए हुआ है? तो जाहिर सी बात है सारी इंसानियत के लिए हुआ है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। ठीक है। जी तो जी। जब भाई बेशक। कुरान की आयत औरत मर्द भाई वो दोनों के लिए नाजिल हुई है, और सहाबी उससे भाई तफसीर कर रहे हैं नमाज में सीने पे हाथ बांधने के लिए। ठीक। तो भाई वो जी जी। दोनों के लिए होगा ना, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। हमारी औरतें भी सीने पे हाथ बांधती हैं, मर्द भी सीने पे हाथ बांधते हैं। ठीक। जी जी लेकिन जी अब भाई। इनकी जो तफसीर ये है, ठीक है, ज़ईफ तफसीर जो है कि नाव के नीचे हाथ बांधना, तो इनसे कहिए आप लोग खाली कुरान के ऊपर आदमियों का अमल क्यों करवाते हैं, औरतों को कुरान से इतनी दूर भाई आप लोग काहे के लिए रखते हैं? जी जी। भाई कुरान की सही तफसीर है तो सही औरतें, बात। औरतें भी तो उसको माने, औरतें भी नाव के नीचे हाथ बांधे। और सीने पे जी हाथ बांधना अगर गलत है, साबित नहीं है, तो पहले अपने वहाँ की औरतों की मेरे भाई वो हाथ को नीचे करे ना। और कुरान जी की जी। तफसीर है, सहाबी कर रहा है, अब वो ज़ईफ भी मानने को नहीं तैयार है। तो चलिए बहस के तौर पे, चलिए भाई सही है, आपकी बात मान ली कि हाँ भैया, भाई तफसीर से साबित हो रहा है कि नाव के नीचे हाथ बांधो, तो औरतें भी तो नाव के नीचे हाथ बांधे, उनके लिए भी तो सही कुरान नाजिल हुआ था, सही तफसीर सही उनके लिए भी तो हुज्जत है। सही बात है। अब ये तफसीर में अगर फर्क करें कि नहीं, ये मतलब ये जो तफसीर है ये खाली मतलब भाई मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है, तो इसकी उनसे दलील मांगिए। अगर वो कहें कि नहीं भाई दोनों के लिए है, लेकिन हमारे इमाम ने कहा है कि नहीं औरतें सीने पे हाथ बांधे क्योंकि इनका मतलब भाई छाती होती है तो उसको ढाकना रहता है, तो उनसे कहिए जी चलिए ठीक है, आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा है ना कि औरतें लोग जी सीने पे हाथ बांधे, तो इमाम अबू जी हनीफा रहमुल्लाह की अम्मा जब नमाज पढ़ती थी तो वो हाथ कहाँ बांधती थी? जी भाई जी। सीने पे हाथ बांधने का औरतों के लिए अगर इजाद और भाई वो इज्तिहाद अगर इमाम अबू हनीफा ने किया है,
تو ان کے بھائی یہ اجتہاد کرنے سے پہلے، قیاس کرنے سے پہلے امام صاحب کی جو امی جان تھی وہ کہاں ہاتھ باندھتی تھی، صحیح، صحابیہ ہاتھ کہاں باندھتی تھی؟ تو پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی، تو بیچارہ آدمی آٹومیٹک لاسٹ میں ایک ہی چارہ بچے گا کہ ہاں بھائی نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے۔ یہ الحمدللہ قرآن کی تفسیر سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، عمل صحابہ سے ثابت ہے، عمل صحابیہ سے ثابت ہے، اور مرد و نماز کی بھائی جو یہ عورت ہیں اور مرد ہیں ان دونوں کی جو نماز ہے اس کا بیسک جو طریقہ ہے وہ بالکل سیم ہے، مسئلے مسائل میں فرق ہے۔ جیسے کہ بھائی بیسک طریقہ کیا ہو گیا، قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، قاعدہ ہو گیا، تو یہ جو مطلب بیسک طریقہ ہے، بنیادی طریقہ ہے، وہ عورتوں کا مردوں کا سیم ہے، لیکن مسئلے مسائل میں فرق ہے۔ مطلب جیسے آدمیوں کا بھائی وہ سطر الگ ہے، عورتوں کا سطر الگ ہے، آدمی ننگے سر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، عورتوں کی بھائی وہ ننگے سر نماز نہیں ہوگی، آدمی لقمہ دے گا تو بھائی وہ کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، عورتیں لقمہ دیں گی اگر وہ امام کے پیچھے ہیں تو بھائی وہ اپنے ہاتھوں سے تالیاں پیٹیں گی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو مسئلے مسائل ہے اس میں فرق ہے، بیسک طریقہ بالکل سیم ہے۔ تو قیام کی حالت میں مرد بھی سینے پہ ہاتھ باندھے گا، عورت بھی سینے پہ ہاتھ باندھے گی، بچہ بھی سینے پہ ہاتھ باندھے گا، بوڑھا بھی سینے پہ ہاتھ باندھے گا۔ ٹھیک، اب آپ کا کوئی اعتراض؟ نہیں، اعتراض وغیرہ نہیں ہے، میں نے اس کے اندر مطلب صحیح بخاری کو کل میں پڑھ رہا تھا، اس میں بھی تھا، لیکن وہ اس میں مختصر دیا ہوا تھا چیپٹر کے نیچے، جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہے اس کے نیچے دیا ہوا تھا، تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا تھوڑی سی تحقیق کے لیے، کیونکہ ندیم بھائی جو قرآن پوری ہے ان کی آڈیو کے اندر بھی ایسا مطلب تھا، فصلی ربی کا ونہر کی تفسیر کے بارے میں دیوبندیوں کو فون کیا تو انہوں نے فون بھی مطلب بھاگ گئے۔ جی جی، تو اس کے اندر اس لیے میں پوچھ رہا تھا جانکاری کے لیے، کیونکہ کل بھی آپ کو فون کیا تھا میں نے۔ ارے بھائی واقعی بتا رہے ہیں میرے بھائی، دلی بات بتا رہے ہیں آپ کو، جی پریشان ہو چکے ہیں بھائی لوگوں سے بات کر کے، آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ لوگ نہیں، آپ لوگ دینی بھائی ہو، آپ لوگ کوئی چیز پوچھتے ہو، اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں ورنہ منع کر دیتے ہیں، لیکن جو یہ گالی باز لوگ فون کرنے لگے ہیں نا، بڑا موڈ خراب ہونے لگا ہے۔ اب آدمی کہاں ہے، مسجد میں ہے، بازار میں ہے، فیملی کے ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ ہے، رات کو کھانا کھا رہا ہے، کہیں کام کر رہا ہے، کوئی ایمرجنسی پڑ گئی، اس کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں، بس فون کر دیتے ہیں اور فالتو کے سوال جواب کرنے لگتے ہیں، اور اگر ان کی مطلب جو حقیقت ہے سامنے کھول کے رکھ دو تو گالیاں دینے لگتے ہیں، دھمکی دینے لگتے ہیں۔ ہاں تو یار اس لیے کبھی کبھار فیصل بھائی بہتوں کے فون آتے ہیں اٹھاتے نہیں ہیں، بج رہے ہیں بجنے دو۔ نہیں، کل جیسے کہ میں نے آپ کا جو نمبر سے مطلب آڈیو وغیرہ آئی تھی گروپ کے اندر، تو اس لیے میں نے اس نمبر کو فون کیا، وہ شہزاد بھائی شاید جانتے ہوں گے آپ۔ اچھا اچھا، شہزاد بھائی ان کے پاس وہ فون لگا، میں نے دیکھا آپ کا نمبر، کیونکہ اس نمبر سے وہ آڈیو آئی تھی، تو میں نے ان کو فون کیا، کہا کہ میں تو شہزاد بھائی بول رہا ہوں، میں نے کہا آپ کا نام لیا تو کہا کہ میں آپ کو نمبر دیتا ہوں ان کی، تو ان سے آپ کا نمبر ملا تھا، کل فون کیا تو آپ نے اٹھایا نہیں، پھر آپ نے کیا تو میں تھوڑا سا بزی تھا، اچھا اچھا، اس لیے کسی بھائی سے مطلب ایسے ہی دینی گفتگو چل رہی تھی، پھر میں نے سوچا کہ بات تک کریں گے، اس لیے۔ اور دوسرا بھائی، جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا مطلب جو حنفی ہے ان کا ایک یہ اصول ہے، یہ اصول کی کتابوں کے اندر ہے کہ مطلب مقلد کے لیے قرآن و حدیث اور اجماع قیاس وغیرہ یہ نہیں ہے، اس کے لیے اس کا امام کا قول ہے، تو یہ کون سی ان کی وہ فقہ کی کتاب ہے جس کے اندر بھائی مولانا ٹھیک ہے، وہ مولانا وہ محمود الحسن حنفی دیوبندی، ٹھیک، جی جی، وہ مطلب ایک کال کو نقل کرتے ہیں، اور یہ کال آپ کو مل جائے گا وہ تقریر ترمذی میں بھی آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور حنفی مسلک کی جو اصول کی مطلب کتاب ہیں، اصول الخرقی، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کی کتابیں جو ہیں ان میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ جو مقلد ہوتا ہے اس کے لیے امام کا قول حجت ہے، اس کو قرآن حدیث کے حوالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، اور بہت سارے جو حنفی عالم دین ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، وہ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے تو بھائی وہ ائمہ کی مجتہد کی بھائی تقلید کرتا ہے،
تو اس کے لیے اپنے امام کا قول، رائے، قیاس، فتویٰ حجت ہے. ٹھیک. اور ان کی جو اصول الخرقی صفحہ نمبر 7 پہ اترا ہوا ہے کہ جو یہ حنفی قانون بیان کرتا ہے کہ اگر حنفی مسلک کے آڑے اگر کوئی قرآن کی آیت آئے گی تو اس میں تعویل کریں گے، اتنی تعویل کریں گے کہ اس کو اپنے مسلک کے قابل بنا لیں. اگر وہ آیت اگر حنفی مذہب کے قابل بن جائے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا معاذ اللہ. یہی حدیث کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی کوئی حدیث اگر بھائی حنفی مسلک کے بھائی خلاف جائے گی تو اس میں تعویل کی جائے گی، اس کو اپنے مسلک کے قابل بنایا جائے گا، ورنہ کوئی دوسری حدیث کو ہم بیس بنائیں گے، کہہ دیں گے یہ مطلب یہ والی حدیث اس والی حدیث سے زیادہ معتبر ہے، زیادہ افضل ہے، اس لیے ہمارا عمل اس حدیث پہ ہے. اور اگر ہمارے عمل کی دلیل ہی نہیں ملے گی تو ہم حدیث کو منسوخ سمجھیں گے معاذ اللہ. ٹھیک. تو یہ سب ان کے اصول ہیں. اصول تو ان کے بہت سارے گھٹیا ہیں، بس اللہ کا خوف ہے اس لیے چھپے نہیں. اگر ان کی حقیقت اور ان کی کتابیں ابھی ہم کھولنا اسٹارٹ کر دیں تو بھائی یہ لوگ شرم کے ہمارے ڈوب مریں گے. ایسے میرے سے خوریائے رہتے ہیں یہ لوگ، آپ سمجھ رہے ہیں. کتنے سارے دیوبندی بریلوی مطلب ان کے عالم لوگ فون کرتے ہیں کہ آپ کیوں یہ سب پبلک میں آپ کیوں بتا رہے ہیں، تو ہم صاف صاف کہتے ہیں کیوں نہ بتائیں. آپ لوگ اہل حدیثوں کی ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہو جو اہل حدیث مانتا نہیں ہے، اور ہم تو آپ کی ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو آپ لوگ مانتے ہو لیکن اپنے عوام کو نہیں بتاتے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن تب بھی ابھی تک میں نے خالی 2% مسئلے مسائل ان کے کھولے ہیں، ابھی 98% بھائی ان کے مسئلے مسائل میرے کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، بس اللہ کا خوف ہے نہیں. ابھی ان کے سارے مسئلے اگر میں عوام میں کھول دوں نا تو بیچارے کتنے لوگ تو ان کے منہ پہ تھوک کے میرے بھائی ان کے گھٹیا عقیدے کو لات مار کے واپس قرآن حدیث پہ آ جائے. لیکن ہم سوچتے ہیں کیا کرنا بھائی، ہمارا کام امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 103 میں کہ تم سب لوگ مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو اللہ سب کو کہہ رہا ہے نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو. تو ہم یہ چاہتے ہیں سب لوگ مل کے بھائی قرآن حدیث کو تھام لیں اور آپس میں بھائی یہ فرقے بازی میں نہ بٹے. اچھا. دوسرا جیسے کہ بھائی سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 59 کی جو آیت ہے تو اس کا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بس اتنی آیت کوئی بھی حنفی عالم پیش کرے گا اور کہہ دے گا دیکھو تکلیف کی بھائی دلیل مل گئی اولی الامر. ٹھیک ہے، تو بھائی وہ تفسیر ابن عباس میں ہے کہ اولی الامر سے بھائی وہ جو مراد ہیں وہ امام ہیں، فقہاء ہیں، تو لو دلیل مل گئی تکلیف کرنے کی. لیکن آگے کی آیت میرے بھائی اگر پڑھ لیتے تو ان کے منہ پہ تماچا پڑ جاتا. آگے کی آیت کہتی ہے کہ اگر ان میں اولی الامر میں اگر آپس میں بھائی اختلاف ہو جائے تو واپس جاؤ اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف، چاہے اگر تم آخرت پہ بھائی ایمان رکھتے ہو تو اگر کوئی آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اگر اولی الامر میں یا 4 اماموں میں یا 4 عالموں میں یا 40 علماؤں میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اس کو واپس اللہ اور اللہ کے نبی کے پاس لوٹنا ہی پڑے گا. تو یہاں سے تکلیف کا رد ہو گیا. اب تکلیف کیا ہے فار ایگزامپل آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب حنفی مسلک ہے. ٹھیک بھائی حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان وضو کرے اور عورت سے چھو جائے تو عورت کے چھو جانے سے اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں. اور شافعی مسلک میں یہ ہے کہ اگر آپ وضو سے ہیں اور وضو سے مطلب بھائی وہ ہونے کے باوجود اگر آپ کسی عورت سے مطلب ٹچ ہو گئے فزیکلی، ٹھیک ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب ان دونوں ائمہ الحمدللہ دونوں لوگ بالکل صحیح ہیں. ٹھیک، لیکن دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں اگر وضو آپ نے کر لیا عورت سے چھو گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ایک کہہ رہا ہے کہ وضو کر لیا اور عورت کو چھو دیا تو وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا. اب دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو واپس جاؤ اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے ابو داؤد شریف کی حدیث سے کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھنے جاتے تو امی عائشہ کا بوسہ لے کے جاتے
الحمدللہ. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی وضو کی حالت میں امی عائشہ کا بوسہ لے کے نماز پڑھنے جاتے تھے, ان کا وضو نہیں ٹوٹا چھونے سے, تو میرے بھائی مطلب بھائی آپ کا ہمارا کیسے ٹوٹ جائے گا؟ تو اس معاملے میں ہم کہیں گے کہ امام شافعی کی رائے کو ہم نہیں لیں گے, ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کو لیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام شافعی مطلب بھائی وہ غلط ہیں. انہوں نے جو بھائی وہ چھونے کا معنی لیا, انہوں نے فزیکل ٹچ لیا, اور جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چھونے کا معنی لیا, وہ انہوں نے سیکچوئل ٹچ لیا. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ عورت کو چھونے کا بھی معنی دو ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ چھو گئے, ٹکرا گئے, ایک ہوتا ہے فزیکلی ٹچ, اور ایک ہوتا ہے سیکچولی ٹچ, یا ہم بستری کی نیت سے اس کو چھونا, یا شہوت کی مطلب چاہت سے اس کو چھونا. ٹھیک, تو اب ان دونوں میں چھونے کے جو معنی تھا بس اس میں فرق تھا, لیکن اس سے اتنا بڑا مسائل پیدا ہو گیا کہ ایک امام کہہ رہا ہے ہوگا, ایک امام کہہ رہا ہے نہیں ہوگا. تو اب عام جو لوگ ہیں, عام جنتا بیچاری کیا کرے گی؟ وہ یا تو پھر ایک کو مانے ایک کو چھوڑے. ٹھیک, تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اگر آدمی صحیح کو مان رہا ہے اور ایک آدمی غلط کو مان رہا ہے, اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ خوش ہیں, یعنی کہ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے, اور ایک آدمی کہہ رہا ہے 2 اور 2 5 ہوتا ہے. تو اب آدھے لوگ بھائی وہ 2 اور 2 4 کے ساتھ ہیں, آدھے لوگ 2 اور 2 5 کے ساتھ ہیں. تو جو صحیح کے ساتھ ہیں وہ تو بچ گئے بیچارے, اور جو لوگ غلط کے ساتھ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اندھی تقلید کے نقصان میں بھائی وہ غلط راہ پہ چل دیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واقعی بھائی 2 اور 2 4 ہوتا ہے یا 2 اور 2 5 ہوتا ہے. جب ہم تحقیق کریں گے, پورا سالو کر لیں گے مسئلہ, تب سمجھ میں آئے گا نہیں بھائی 2 اور 2 5 بھائی نہیں ہوتا ہے, 2 اور 2 4 ہوتا ہے, تم اس کو مانیں گے. تو تحقیق کرنا ہے. انسان کو ایک چپل خریدنا ہوتا ہے عید میں, تو وہ پوری چاند رات کو ٹہلتا رہتا ہے بازار میں کہ ہمیں سستی چپل مل جائے, اچھی چپل مل جائے, ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے, گارنٹی بھی مل جائے. تو وہ 8-10 دکانیں جاتا ہے, ریٹ پتا کرتا ہے. لیکن جب کوئی دینی مسئلہ آتا ہے تو وہ آنکھ بند کر کے کسی بھی بات کو مان لیتا ہے. تو کیا ہمارا دین معاذ اللہ کیا چپل سے بھی بھائی وہ بدتر ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے جو ڈیلی کے جو ہمارے بھائی وہ مسئلے مسائل ہیں ان میں ہم تقلید کریں؟ جی. اور دوسرا بھائی یہ جیسا کہ مطلب کل یہ جو شب بارات کی رات آنے والی ہے, تو اس کے اندر کیا ہے مطلب دیوبندی ان کا کیا موقف ہے اور کیا قرآن و حدیث کا ہے؟ ہاں بھائی دیکھیے, شب بارات تو آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھ لیا. شب بارات اصل میں دیکھیے, شب بارات جو ہے یہ کوئی مطلب اس کا اسلامک کانسیپٹ بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, شب بارات جو نام ہے, ٹھیک ہے, جی بھائی, یہ نام نہ تو آپ کو قرآن میں ملے گا نہ ہی آپ کو حدیث میں ملے گا. ٹھیک ہے, بارات کا معنی ہوتا ہے نفرت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نفرت کی رات مطلب بھائی وہ منانا اور نفرت کی رات جاگنا, یہ نہ تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے, نہ تابعی سے, نہ تبع تابعی سے, نہ ہی چاروں ائمہ سے. ٹھیک, یہ تو ایک بھائی وہ مجوسی تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا, تو اس نے یہ قبر پرستی میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب اس کا عجیب کانسیپٹ ہے, الگ الگ طریقے کے مطلب باتیں ہیں کہ ہاں اس دن جس کا پتا کٹ جائے گا وہ گول ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور بہت سارے اس میں مطلب بھائی وہ رسومات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ شب بارات یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی. اچھا, اور شب بارات جو ہے اب لوگ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو مطلب بھائی تھوڑا بہت شارٹ فارم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, زیادہ تو ٹائم ہے نہیں. ٹھیک ہے, شب بارات جو ہے نا وہ جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں ایک آیت ہے قرآن کی, سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں. آپ سمجھے؟ تو اس آیت سے یہ لوگ مطلب بھائی شب بارات کو فٹ کرتے ہیں. دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے حقیقی چیز جو دین اسلام میں موجود ہے اور بھائی اس کی دلیل بھی موجود ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز دین اسلام میں ہے ہی نہیں, اس کو بعد میں لا کے
اور زبردستی اس کو دین کا حصہ بنانے کے لیے ہم لوگ قرآن حدیث کے حوالوں کو فٹ کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شب برات کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ لوگ قرآن حدیث کے حوالوں کو فٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھے؟ اب سورہ دخان کی جو آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، سورہ الدخان آیت نمبر 3. تو ان کا یہ قول سراسر مطلب بھائی بالکل غلط ہے، بالکل بے بنیاد ہے. ٹھیک ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جس رات کو مبارک رات کہا ہے وہ رمضان کی بھائی وہ شب قدر ہے، نہ کہ شب بارات. کیونکہ یہ بات تو میرے بھائی آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہوں گے، اور کسی سے بھی آپ پوچھ لیجیے کہ بھیا قرآن کب نازل ہوا تو وہ بتا دے گا رمضان میں نازل ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بھائی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. ٹھیک. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ایک رات کی عبادت مطلب وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی کہ تم خالی اتنا سمجھ لو کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اپنا دماغ نہ چلاؤ، حالانکہ ثواب تو بہت زیادہ ہے، لیکن تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ وہ تو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ٹھیک. تو یہ آتا ہے سورہ القدر آیت نمبر 1 سے 3 کے بیچ. اب ان ساری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں جس مبارک رات کی طرف مطلب اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے اس رات سے مراد بھائی شب قدر ہے، نہ کہ شب بارات. اور شعبان کی 15ویں جو مطلب بھائی وہ رات کی فضیلت میں جو بھی حدیث بیان کی جاتی ہے وہ سب کی سب موضوع ہیں میرے بھائی یا تو موضوع ہی ہیں اور یا تو ضعیف ہیں. ایک بھی صحیح حدیث بھائی اس دنیا میں موجود نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کو ہم لوگ مطلب بھائی شب بارات منائیں. ٹھیک. ایک حدیث ہے کہ جو 15ویں شب کے لیے اکثر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو مطلع ہو کر مشرک و کینہ پاور مطلب جو کینہ جن کے دل میں مطلب بھائی ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کے سوا پوری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ ابن ماجہ کی بھائی یہ حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1652. لیکن اس حدیث میں اس رات کے لیے مخصوص عبادت کرنا کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کسی عبادت کا آرڈر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور جہاں تک لوگوں کی مغفرت کی بات ہے تو یہ تو صرف اسی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ تو ہر رات ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے اور ایک آواز لگائی جاتی ہے، ندا لگائی جاتی ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مجھ سے بھائی یہ چاہنے والا میں دینے بیٹھا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر رات آتا ہے. تو یہ 15ویں مطلب بھائی وہ شب کو شب بارات بنا کے اور شب رات منانا یہ سب تو میرے بھائی بدعت ہے ہی ہے، اس کا قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک. اور باقی شب بارات پہ انشاءاللہ اگر آپ کو اور جانکاری چاہیے کہ ان کی کون کون سی مطلب یہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں اس میں مطلب کیا کیا دقتیں ہیں اور اس کا کیا کیا جواب ہے، انشاءاللہ آپ ہمیں تفصیل سے فون کیجیے کسی دن، تو انشاءاللہ آپ کو میں پورا معاملہ سمجھا دوں گا. بہت چھوٹا آسان مسئلہ ہے، 15-20 منٹ میں انشاءاللہ میں آپ کو پورا اس کا معاملہ سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے. ابھی بھائی میں چل رہا ہوں گھر. اوکے بھائی. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.